अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद इस्लामाबाद में मौजूद हैं आसिफ अली ज़रदारी, और उनकी मौजूदगी में अगर उनका जादू ना चले तो ये सवाल ही बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है जनाब के एक बंदा जो सियासत का बादशाह है वो इस्लामाबाद में मौजूद हो और वो ना कर सके जो वो करना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उन्होंने वो मकसद अचीव कर लिया है जिनके लिए वो इस्लामाबाद आए थे, और उस मकसद के हसूल के लिए जो उन्होंने पसे पर्दा रह कर जो कोशिशें की थी वो भी अब बाराबर साबित होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि GHQ की तरफ से एक समरी जो है और उसका ताल्लुक है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो तैयार कर ली गई है। और आज किसी भी वक्त, यानी जिस वक्त हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हों उस वक्त ये खबर आप तक पहुंच चुकी हो कि जनाब समरी आ गई है, और उस समरी के अंदर जो नाम है उनमें से अब अगले चंद घंटों के अंदर या अगले चंद दिनों के अंदर इस बात का फैसला कर लिया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। और हुकूमत के सतह पर आसिफ अली ज़रदारी साहब की एंट्री के बाद अब इस बारे में कोई गुमान नहीं रह गया कि वो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो सकता है, और उसके लिए जो इत्तफाक़ राय है वो हासिल कर लिया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही ज़्यादा सरगर्मियाँ थी, आपकी सोच से ज़्यादा सरगर्मियाँ थीं। और एक जानिब आसिफ अली ज़रदारी साहब मुतहरक थे तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लीडर, और अगर उनको ये कहा जाए कि जनाब वो डिफेक्टो वज़ीर आज़म हैं, और ये कहना भी गलत नहीं होगा, मेरा इशारा है जनाब इसहाक डार साहब की तरफ। और इसहाक डार साहब ने इस्लामाबाद अन्नी पाती, अन्नी से मुराद ये है कि जनाब उन्होंने रात को इतनी शटलिंग की है, इस घर से निकलते थे उस घर में चले जाते थे, उस घर से निकलते थे उस घर में चले जाते थे, और अपने ये जो सारे के सारे उनके हुक्मरान इत्तेहाद हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें होनी थी, और मुलाकातों के ज़रिए उन्होंने एक इत्तफाक़ राय को डेवलप करना था, और वही इत्तफाक़ राय है जो आसिफ अली ज़रदारी साहब डेवलप कर रहे थे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से। लिहाजा ये जो सारी पसे पर्दा कोशिशें हो रही थी ये या इस मसले को हल करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करने की, या एक नाम जिसके ऊपर उन्होंने तय कर लिया कि पायन ए होएगा नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसके ऊपर एतमाद में लेने की जो कोशिशें थी वो रात भर जारी रही हैं। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त भी ईवान सदर इस्लामाबाद में जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हो रही है, और इस मुलाकात में भी जो आरिफ अलवी साहब हैं उनको बताया जा रहा है कि पायन समरी आनी ताड़े कोल, लेकिन उस समरी के मुताबिक आपने अमल करना है, आइन के मुताबिक अमल करना है। ये नहीं होगा कि जनाब आप अपने पार्टी चेयरमैन की बात को मानने की कोशिश करेंगे, ये काम है देयर एंड देन होगा। बंदा आएगा वज़ीर आज़म ऑफिस से, वो आपके पास एक फ़ाइल लेके आएगा, उस फाइल के अंदर चंद कागजात होंगे, वो अपनी मौजूदगी के अंदर ही आपसे दस्तखत कराएगा और दस्तखत कराकर वापस पहुंचेगा, और उसके दौरान किसी तरह की कोई जिसे हम कह सकते हैं शरारत, इससे शरारत का कोई इम्कान नहीं रहने दिया जाएगा। ये जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ उस वक्त ईवान सदर के अंदर ये वाली मुलाकात के अंदर ये पैगाम उन तक पहुँचा दिया गया क्लैरिटी के साथ कि जनाब हैंकी पैंकी की गुंजाइश नहीं है, बल्कि उस शख्सियत ने भी मुलाकात की है, और उसके साथ साथ इसहाक डार साहब ने भी, चूँकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ है वो तो ख़ुद मुलाकात नहीं कर सकते, तो ये जिम्मेदारी मिली हुई है इसहाक डार साहब को। इसहाक डार साहब भी ईवान सदर गए हैं आज सुबह, और जाकर उन्होंने सदर साहब के साथ सारे अमूर के ऊपर बातचीत की है। उसके लिए जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसके अंदर तो ये कहा गया कि जनाब उन्होंने मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से आरिफ अलवी साहब को ब्रीफिंग दी है, और उनको बताया कि जनाब इमरान खान सानू किस खोबे फंसा के गया सी, और वहाँ से हमने कैसे बतदरीज इस मुल्क को अभी इस खोबे से निकाला है और लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं। इस तरह का एक उन्होंने एक रवायती किस्म का एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। लेकिन मुझे इस बात का खासी हद तक यकीन है कि इस मुलाकात में भी आरिफ अलवी साहब को यही बताया गया है कि जनाब समरी आड़ी है तो समरी तो सज्जे खब्बे नहीं होना, इस पर दाएँ बाएँ होने की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अब ये जो प्रोसीजर है आगे यकीनी तौर पर ये काम अब चूँकि होने जा रहा है, लिहाजा इसके प्रोसीजर के ऊपर भी अगर थोड़ी सी बात कर लें। और माजी का मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जहां पर समरी आए बगैर ही आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर दी गई थी। माजी के अंदर एक ऐसा वाक़या भी रूनुमा हो चुका है, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस वक्त के थे उनको भी बाद में जाके पता चला कि अच्छा ऐद बढ़ाता है, मैं तो समरी नहीं सी भेजी। इस किस्म की भी पाकिस्तान के अंदर ये वाले काम भी हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान के आइन का है एक आर्टिकल, उसका है आर्टिकल 243,
اور اس کی کلوز ہے 3، اور اس کلوز کے تحت، اس آئین کے آرٹیکل کے تحت وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے دستور پاکستان کہ وہ جو ہے اپوائنٹ کرے بری، بحری اور فضائی تینوں افواج کے سربراہان، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو۔ یہ چاروں جو عہدے ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کی ایڈوائس کے اوپر صدر صاحب یہ اپوائنٹمنٹ کرنے کے پابند ہیں، اور یہ دیر اینڈ دین ہوگی، کیونکہ اس کے لیے سیکریسی کو بہت زیادہ جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ جو سمری جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جناب جی ایچ کیو سمری تیار کرتا ہے، وہ نام تجویز کرتا ہے، اور پھر وہاں کا ایک اہلکار یہ فائلیں لے کر، یہ ڈوزیئرز لے کر وہ جاتا ہے وزارت دفاع میں۔ وزارت دفاع کے اندر یہ فائل براہ راست وزیر دفاع یا سیکٹری دفاع کے حوالے کی جاتی ہے، پھر وہاں سے ان پرسن، یہ نہیں ہے اس کے اوپر ڈائری شائری نمبر تو ضرور لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ان پرسن، بذریعہ ڈاک نہیں، ان پرسن وہ فائلیں پہنچائی جاتی ہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر، اور وہاں پر ان کا جو پرنسپل سیکٹری ہے وہ باضابطہ طور پر ان فائلز کو ریسیو کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ فائلز کی ذمہ داری ہے پرنسپل سیکٹری کی کہ اس نے ان فائلز کو وزیر اعظم تک پہنچانا ہے، اور پھر وزیر اعظم کے پاس نام ہوتے ہیں۔ اگر ایک عہدے پر اپوائنٹمنٹ کرنی ہو تو 3 نام دیے جاتے ہیں، اور اگر 2 عہدوں یعنی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف، چونکہ یہ 2 اپوائنٹمنٹس ہونی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے 5 نام بھجوائے جاتے ہیں سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز کے، اور اگر وزیر اعظم کو خواہش ہو تو وہ مزید نام بھی طلب کر سکتے ہیں کہ جناب 5 تو علاوہ بھی کیڑا ہے عہدہ بھی لسٹ بتائیں، یعنی ٹاپ 10 کی لسٹ بھی وزیر اعظم منگوا سکتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے جس وقت تقرری کرنی تھی رحیل شریف صاحب کی، تو اس موقع پر ان کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد صاحب نے مزید 5 نام بھی منگوائے تھے، یعنی ٹوٹل 10 نام گئے تھے، اور اس میں سے آلدو کہ وہ جو پہلے 5 نام گئے تھے اس میں سے تیسرے نمبر پر تھے رحیل شریف صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کے اندر ان کو انوالو بھی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر شامل بھی کیا جا سکتا ہے، ایڈ ڈیلیشن کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سیکٹری ڈیفنس کے عہدے پر تعینات ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل حامد یاسین صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ والا جو کام ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہیں کہ بندے نے ایک فائٹنگ کور کو کمانڈ کیا ہو، وہ جی ایچ کیو کے اندر موجود ہو، اور وہ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا شخص آرمی چیف نہیں بن سکتا جس نے مدت ملازمت میں توسیع لے رکھی ہو، یہ ان کا کہنا ہے۔ اگرچہ جو میں نے قواعد دیکھے ہیں، جو رولز دیکھے ہیں، اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اب اگر ہم اس لسٹ کو دیکھیں جو سمری تیار کی گئی ہے یا وہ بھجوائی جائے گی، تو اس کے اندر لازمی طور پر سینئر موسٹ 5 جنرلز کے نام آئیں گے، جس میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جن میں لیفٹیننٹ جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب ہیں۔ یہ جو 6 نام ہیں یہ موسٹ پروبیبلی انہی میں سے جو 2 اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کی جائیں گی۔ ایک صاحب جو ہیں ان میں سے ایک معزز لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنیں گے، اور ان میں سے ایک جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف بنیں گے۔ اب یہاں پر کچھ سچویشن اس طرح کی آ رہی ہے سامنے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ آرمی چیف نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ میری رائے یہ ہے، بلکہ بہت سارے جو قانون دان ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ نہیں جناب، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل کو جس وقت آپ 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کو 3 سال مل جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان کی مدت ملازمت 27 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر 26 نومبر کو ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے ایز 4 سٹار جنرل، تو اس کے بعد ان کو جو ہے باقی ان کے لیے تمام ریکوائرمنٹس ختم ہو جائیں گی، اور اس کے لیے ان کو خود بخود 3 سال مل جائیں گے۔ لیکن یہ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، اور اس کے لیے کچھ فیصلے ہیں جو ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ سرگرمیاں رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا آنا اور آصف علی زرداری صاحب کا آ کر اسلام آباد میں بیٹھنا اور وہاں پر آ کر ملاقاتیں کرنا، کچھ چیزوں کو طے کرنا، اور خاص طور پر ان تمام طے شدہ امور کو، یا ایسے امور جن کے اوپر ان کی نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایکویشن سیٹ ہو چکی ہے،
اس کے اوپر ہی انہی معاملات کو لے کے آگے چلنا یہ سب سے اہم تھا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے، اس کے اوپر کچھ سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو نام اس وقت آ رہا ہے، یعنی اس وقت بہت زیادہ نام آ رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا، کہ وہی چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے۔ ہونا بھی چاہیے، جو سینئر موسٹ جج ہے، جو سینئر موسٹ جنرل ہے، ان کو ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ اختیار ہے وزیر اعظم کے صوابدید کا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، تو پھر کچھ بھی جو ہے ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نکل آ سکتا ہے اگلے چند دنوں کے اندر، اگلے چند ہفتوں کے اندر، یا اگلے چند گھنٹوں کے اندر، اور اسی میں اب اگلی چیز کا فیصلہ ہوگا کہ جناب کون سی گیم اب کیسے آگے چلے گی۔ اس سارے پروسیجر کے اندر جو رول ہے ایوان صدر کا، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہاں پر آ کر جو ہماری سیاسی صورتحال ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کا بھی رول بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ محدود ہو جائے گا، کیونکہ اب اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس دو آپشنز رہ جائیں گی، یہ جو سمری موو ہونے کے بعد اور ان کے لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے اس بات کی تاریخ نہیں دی کہ کب پہنچے گا کب نہیں پہنچے گا۔ کل انہوں نے ہفتے والے دن شام کو 4:30 بجے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ان کا لانگ مارچ اسلام آباد کب پہنچے گا۔ آلدو کہ شیخ رشید احمد صاحب نے پہلے تو انہوں نے 20، 21، 22 نومبر کی تاریخیں دی ہوئی تھیں، جو انہوں نے اپنا سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں۔ آج ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ راولپنڈی پہنچنے میں 1-2 دن آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت آئیں گے اسلام آباد یا پنڈی جب گیم مکمل طور پر پکی ہوگی، اور ان کے پاس 2 آپشنز میری نظر میں رہ جاتے ہیں باقی۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ سیدھا سیدھا اس بات کا اظہار کر دیں کہ جناب میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرٹ پر اپوائنٹمنٹ ہو، الیکشنز ابھی تو ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں دینے، لہٰذا جو میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوا وہ فیصلہ مجھے قبول ہے۔ نئے چیف آف آرمی سٹاف کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور جلسہ کر کے وہ فنش کر کے اسلام آباد کا اپنا وزٹ اور وہ لانگ مارچ ختم کرنے کا وہ جو ہے اعلان کر دیں، اور اس کے بعد کہیں جناب ہم جو ہے مناسب وقت پر دوبارہ آئیں گے اسلام آباد۔ اور اس چکر کے اندر چونکہ وہ یہ خود اناؤنس کر دیں گے کہ جناب میرا جو مطالبہ تھا کہ میرٹ پر چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیا جائے، وہ میرٹ پر اپوائنٹ ہو گیا ہے، لہٰذا یہ احتجاج ختم ہو رہا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، جب ذرا میری طبیعت بحال ہو جائے گی، ٹانگ میری ٹھیک ہو جائے گی، تب میں آؤں گا واپس اسلام آباد۔ دوسرا آپشن ہے، لیکن مجھے اس دوسرے آپشن میں عمران خان صاحب اپناتے ہوئے کچھ زیادہ مجھے اس کے امکانات نہیں نظر آ رہے، کیونکہ یہ ہے ذرا خطرناک آپشن۔ خطرناک آپشن ان اے سینس کہ عمران خان صاحب اس پوری کی پوری تعیناتی کے عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جناب نہیں، یہ ان لوگوں نے یہ جو عمل ہے اس کو متنازع کیا ہے، اور ایک ایسی شخصیت کو لے کے آئے ہیں جس کا فلاں 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 ڈی میرٹ ہے، لہٰذا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کا انہوں نے اشارہ بھی دیا تھا آج سے 2 دن پہلے جلسے سے سرائے عالمگیر میں خطاب کرتے ہوئے کہ جناب میں کرن چلا، میں نے قانونی مشیروں کے ساتھ میں رابطہ کر رہا ہوں، اور کندھا استعمال کریں گے شہباز شریف کا، اور نشانہ ہوگا جو نئی اپوائنٹمنٹ ہے وہ۔ اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اتنا بڑا جو اقدام ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب تو کھلی جنگ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ کون ہے، اور عمران خان صاحب کا نشانہ کون ہے، اور عمران خان صاحب نے کس کو ہٹ کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد جو آپشنز ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس بہت زیادہ محدود ہو جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کھلی جنگ ہوگی، اور وہ جو اے پولیٹیکل والا سین تھا اس فیصلے کے یا عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اقدام اٹھائے جانے کے بعد، وہ اے پولیٹیکل والا معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ والا آپشن مجھے ذرا اس پر عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان سامنے آنا یا اس کی طرف رجوع کرنے کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں۔ پہلا آپشن جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب وہی راستہ اختیار کریں گے، لیکن حتمی فیصلہ یقینی طور پر جب عمران خان صاحب پنڈی پہنچیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ وہ کتنے لوگ لے کے آتے ہیں، کیونکہ اگر بندے انہوں نے نظر آ گیا نا تو پھر بھائی نے وٹر جانا۔
پھر انہوں نے جو ہے نا انہوں نے یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا نہیں اب میں آ گیا ہوں، اب میں کہیں نہیں جا رہا، اس طرح کے، کیونکہ یو ٹرن ماسٹر تو وہ ہیں، وہ کسی وقت بھی کوئی یو ٹرن لے سکتے ہیں. لہٰذا یہ اس وقت یہ بڑی جو ہپ ہاپ قسم کی سچویشن ہے، بمپی قسم کی اوپر نیچے ہونے والی، یہ سچویشن ابھی جاری رہے گی. لیکن زرداری صاحب نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام، وہ رول انہوں نے ادا کر دیا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.